पास मना करते रहे उनको कि वहां ना जाओ, अगर जाना भी है तो अपनी औरतों बच्चों को घर छोड़ कर जाओ। तो ये क्यों उन्होंने काम किया कि अगर वो अच्छा काम करना चाहते थे तो वो शाम जाते, शाम जाकर यजीद के पास जाते, उसे समझाते, उसे तबलीग करते, उसको दावत देते, उसको समझाने की कोशिश करते। वो शाम तो गए नहीं, उससे 1000 किलोमीटर दूर कूफा चले गए। इसके बावजूद कि उनको पता था कि वो लोग जो इनको खत लिखते थे वो कूफी ला यूफी के तहत वही लोग हैं। खुद हजरत अब्दुल्ला इब्ने जुबैर ने कहा कि तुम उन लोगों के पास जा रहे हो जिसने तुम्हारे बाप को शहीद कर दिया, जिसने तुम्हारे भाई को नेजे मारे। जब हजरत हुसैन जो थे वो हजरत अली की शहादत, हजरत हसन हजरत अली की शहादत के बाद फौज लेकर निकलने लगे थे, तो उन्हीं लोगों ने, इन्हीं कूफियों ने हजरत हसन पर हमला किया, उनको बर्छी मारी, उनका सारा सामान छीन कर ले गए। हजरत हसन ने अपनी जान बचाने के लिए हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु के हाथ पर बैत कर ली और सारी जिंदगी उसके बाद 20 साल हजरत अमीर मुआविया जिंदा रहे हैं। हजरत हुसैन जो है उनकी बीवी ने उनको किसी वजह से जहर देकर शहीद कर दिया। तो जनाब उन्होंने मना किया कि वहां ना जाओ। ये जान को जान बूझकर अजाब में डालने वाली बात है। तो अगर आपकी बात मानी जाए कि वो हिदायत के लिए उठे थे तो वो वहां जाते शाम। वो इस जगह पर क्यों आए जहां उनको 100% पता था कि इन लोगों ने मुझे भी कत्ल कर देना है, जैसे हजरत हसन पर इन्होंने हमला किया, जैसे हजरत अली को शहीद कर दिया। हाँ जी, और करें आपको बात। ये और आपको ये भी वाकया पता होगा कि हजरत हुसैन ने कहा था कि मुझे पता है कि आगे मौत है और अच्छा, मैं चिराग बुझा देता हूँ और आप जा सकते हैं, लेकिन कोई भी कौन जा नहीं सकता है? गए। कौन? जो उनके साथी थे, 72 सारे जो चले गए साथी थे थे। प्यारे भाई, आपको तो पता ही नहीं है। जो लोग उनके साथ शामिल हुए थे, जब उन्हें पता चला कि वहां जो ये वो जनाब जासूसी करने गए थे वो पकड़े गए हैं और उनको शहीद कर दिया गया है, वो जितने भी इधर उधर से दूसरे कबीले शामिल हुए थे सब चले गए थे। सिर्फ मुस्लिम बिन अकील के भाई कहते थे कि हमने वापस नहीं जाना, बाकी तो सारे छोड़कर चले गए थे। वो तो 72 बंदे सिर्फ उनके साथ रह गए थे। तो उन्हीं की मैं बात कर रहा हूँ, वही तो तो उनके बाकी साथ के तो सारे मौजूद थे। चले गए थे, आप कह रहे हैं जी कोई भी नहीं गया। नहीं नहीं, और जब 72 पता था, 72 देखें अल्लाह, जो देखें बात 72 सुने, जो एक शहीद जगह हुए, नबी, बात शहीद सुने हुए ना। उसामा भाई, जी नबी जी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से वहां क्यों गए थे मदीना? जान का खतरा था ना। जी जी। तो सुन्नत रसूल है कि जहां जान का खतरा हो वहां से भाग जाओ, वहां रहने की जरूरत नहीं है। अगर जानबूझकर रसूलुल्लाह वहीं सोए रहते कि नहीं जी नहीं मैं तो हक की बात करने के लिए यहीं सोया रहता हूं, उनको शहीद कर दिया जाता, तो रसूलुल्लाह का कसूर होता ना। कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया है अगर जान का खतरा हो और तुम वहां से हिजरत ना करो या वहां से ना इधर उधर हो जाओ, वहां से भागो ना, तो तुम मरने के बाद अल्लाह ताला तुम्हें सजा देगा इस बात की। ये कुरान की आयत का तर्जुमा मैं आपको बता रहा हूँ। तो सर हजरत आपकी हसन को बात ठीक है। हुसैन को यकीन था कि वहां मौत है, तो वहां गए क्यों लेने हैं? इसमें अजमत वाली कौन सी बात है? अच्छा मेरी बात सुने ना, आप जी भाई। ठीक कह रहे हैं बात। अच्छा, और अच्छा अल्लाह पाक के हर काम ठीक है, में तो मान हिकमत ले भाई। होती है। ठीक है, और हजरत इमाम हसन और हुसैन को जन्नती नौजवानों के सरदार कहा गया है। ठीक है, अच्छा वो अच्छा, जन्नतों के तो मालिक जन्नत हैं। में ना कोई तो बूढ़ा नहीं होगा प्यारे भाई, ये हदीसें जो ठीक बनाई है गई है ना, जन्नत ठीक में है। कोई बंदा बूढ़ा नहीं होगा। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक औरत आई बूढ़ी सी, तो उसने पूछा मैं जन्नत में जाऊंगा? उन्होंने कहा नहीं, कि उन्होंने कहा कि जो हाँ जन्नत तो में जाएगा बिल्कुल जवान ऐसे ही बनकर जाएगा। अब मेरी अर्ज सारे सुन लेना जवान पूरी, होंगे फिर उधर। आपको समझ आ जाएगी। वहां हजरत इब्राहिम मौजूद होंगे, वहां हजरत मूसा सारे होंगे। मौजूद होंगे, वहां हजरत अबू बकर मौजूद होंगे, सारे अंबिया मौजूद होंगे। ये कैसे वहां के सरदार हो सकते हैं? जहां खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद हो वहां कोई और सरदार कैसे हो सकता है? हजरत अली वहां मौजूद होंगे, ये उनके भी सरदार होंगे? नहीं, ये बात बनाई गई है। इससे ये मुराद हो ही नहीं सकती कि वो सारे की सारी जन्नत के लोगों के सरदार होंगे। वहां सारे अंबिया, खुद रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनकी वजह से अगर इनकी कोई बात है, इनको कोई तारीफ या कलमा कहा जा सकता है, वो रसूल, वो खुद वहां वो भी जवान होंगे। तो सारे जवानों के सरदार कैसे ये हो सकते हैं? ये वहां एक गांव के सरदार हो सकते हैं तो हो सकते हैं, सारी जन्नत के सरदार खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होंगे। इनके नीचे सरदार सारे अंबिया होंगे, उनके नीचे खुलाफा होंगे, उनके नीचे साहबा होंगे, उनके नीचे बाकी उम्मत होगी। समझ आइए बात की? और कोई रह गया तो कर लें। मतलब आप उनका सिरे से इनकार कर रहे हैं, ऐसे ही? जो जितनी बात मानने के काबिल है वो मैं मान रहा हूँ। वो जन्नत के जवानों के सरदार नहीं हो सकते, इसलिए कि जन्नत में खुद रसूलुल्लाह मौजूद होंगे। क्या वो रसूलुल्लाह के भी सरदार होंगे? नहीं होंगे। इसका मतलब है वो नहीं होगा ना। किसी खास इलाके के सरदार हो सकते हैं, सारी जन्नत के सरदार नहीं हो सकते। सही है कि गलत है? ठीक है। ठीक हो गया। अब अगली कोई बात है तो पेश करें। और ठीक है, अब होपी साहब से बात कर लें, मेरा ख्याल है काफी हो गई है। सर एक मिनट, सिर्फ मेरी जरा ना अभी कंफ्यूजन है। अच्छा, तो अभी मैं चाह रहा हूँ 59 कि सेकंड आपसे रह गए हैं आपके पास, घड़ी चल पड़ी है। 1 मिनट के बाद वो फिर होपी के भाई से बात करेंगे। मैं ये चाह रहा हूँ, चले आपने तो वो कर दिया क्लियर, मैं समझ गया कि आप क्या कहना चाह रहे हैं उसके बारे में।
اور میرے پاس مزید ڈیٹیل ہے اور میرے پاس ٹائم بھی شارٹ ہے. تو اب میں یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ جو ہے وہ اپنا جو عقیدہ ہے وہ کس طرح سے جسٹیفائی کر رہے ہیں اور کس طرح سے اس کو کون سا نبی عقیدہ مان بھائی؟ رہے ہیں. جو آپ کا عقیدہ ہے وہ احمدیہ جیسے میں والا حضرت اور موسیٰ کو، حضرت ابراہیم کو، حضرت عیسیٰ کو، سب کو نبی مانتا ہوں، ویسے ہی ان کو مانتا ہوں. وہ کیوں نبی تھے؟ کیونکہ اللہ نے ان سے کلام کیا، لوگوں کی ہدایت کے لیے ان کو مامور کیا. خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورۃ جمعہ میں جو آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے ان امیوں کی طرف ایک رسول بھیجا ہے اور آخرین میں بھی رسول بھیجوں گا. اب صحابہ نے اچھا پوچھا سر، بھائی اس سے کیا ایک مراد ہے؟ ایک صرف میری ایک عرض سن لیں، صرف مجھے ایک بات پوری کرنے دینا. آپ کا 1 منٹ پورا ہونے والا ہے، ویسے 20 سیکنڈ رہ گئے ہیں، ویسے اور ہی مجھے آپ جواب دینے بول دیں. کے ٹائم اپنا ختم کر دیتے ہیں اور مجھے کہتے ہیں جی آپ کا ٹائم ختم آپ ہو نے گیا. 1 منٹ تو مانگا بولنے تھا، دیتے وہ 1 منٹ آپ کا لگا مجھے تو ہوا ہے. آپ نے سوال کیا ہے تو میں اس سر کا جواب نہ دوں؟ سر مجھے تو بولنے نہیں دیتے. میری جو سوال نہیں آپ کنفیوژن نے ہے وہ کیا تو ہے کہ کیسے آپ کا عقیدہ ہے. ٹھیک ہے کریں جی. ہاں تو اس کا جواب نہ دوں؟ میں جواب لینے جی کے لیے جی سوال جی کیا ہے یا ویسے ہی جی جی کیا ہے؟ تو جی آپ جی کا جی 1 منٹ ختم ہو چکا ہے. اب ہم ہوسپیس سے بات کریں گے، میں آپ کے سوال کا جواب دے دیتا ہوں. چلیں اس کے جیسے بعد ہم ان ہم کر لیں انبیاء، گے بات. ہاں ہم جیسے ہم ان انبیاء کو مانتے ہیں ویسے ہی ان کو مانتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ جمعہ کی جو آیت ہے اس کی تفسیر میں صحیح حدیث میں بتایا ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے اس وقت کے گمراہ لوگوں کے لیے ایک بندے کے ساتھ کلام کیا اور ان کو ان کی ہدایت کے لیے مامور کیا، ایسے ہی اللہ تعالیٰ آنے والے وقت میں بھی یہ کام کرے گا. صحابہ نے پوچھا کہ اس آیت کی تفسیر کریں، کیا مطلب ہے اس کا؟ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ایمان ثریا ستارے پر بھی چلا جائے گا یا دنیا سے بالکل ایمان اٹھ جائے گا، تب بھی اللہ تعالیٰ اجمیوں میں سے ایک بندے کو یا مختلف افراد کو بھیجے گا جو اس ثریا ستارے سے اس ایمان کو دنیا میں واپس لائیں گے. حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام، مائک میوٹ کر لیں. حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں لکھنے والوں نے لکھا ہے، رہا دین باقی نہ اسلام باقی، بس ایک رہ گیا دین کا نام باقی. وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں یہود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود. اور بے انتہا لمبی تفصیلیں ہیں اس کی کہ کتنی بری حالت ان کی ہو چکی تھی. تو جب اس طرح کی حالت لوگوں کی ہو چکی تھی تب اللہ تعالیٰ نے ایسی حالت ہو چکی تھی، میں نے عرض کیا ہے کہ مسلمان بڑے بڑے سید زادے، بڑے بڑے پیر اور بڑے بڑے علماء کرسچن ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر رہے تھے اور رسول اللہ کو اتنی اتنی گندی گالیاں دے رہے تھے. تب جب کوئی بھی مائک میوٹ کر دیا کریں بھائی، یہ جو دوست غلطی سے مائک کھل جاتا ہے، اگر بات کرنی ہے تو بتا دیا کریں. اچھا میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جب اتنا وہ وقت آ گیا کہ جب مسلمان علماء اور بڑے بڑے سید زادے اور بڑے بڑے پیر بھی کرسچن ہو کر اسلام کی مخالفت کر رہے تھے، اور جب عیسائی پادری چوکوں میں کھڑے ہو کر للکارتے تھے کہ آؤ آ کر ہمارا مقابلہ کرو، تو کوئی مسلمان عالم نکل کر باہر مقابلہ نہیں کرتا تھا. تب مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے بھیجا. 1880 میں آپ نے دعویٰ کیا، اس سے پہلے بھی آپ جو اسلام کی تبلیغ کرتے رہے، اور 1908 میں وہ 28 سال تک وہ لکھ کر بول کر ہر طرح سے اسلام کا دفاع کرتے رہے، دنیا کو قرآن کی اصل تعلیم پیش کرتے رہے، اسلام کو سچا ثابت کرتے رہے. سارے مذہبوں کے مقابلے میں جو اس وقت موجود تھے مقابلہ کیا. آپ کی وفات کے بعد آپ کی جماعت قائم ہوئی، وہاں خلافت کا نظام چلا جو آج تک قائم ہے. آج بھی ہمارا زندہ خلیفہ موجود ہے جو ہر جمعے پوری دنیا کے احمدی بیٹھ کر اور دوسرے مسلمان بھی بیٹھ کر ان کا خطبہ سنتے ہیں اور اسلام کی اصل تعلیمات کو ان سے سیکھتے ہیں. اور اس جماعت کا نظام پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے جو اسلام کی تبلیغ کے لیے، اسلام کی طرف دعوت دینے کے لیے مختلف کام کرتا ہے جس سے لوگ اسلام کی اصل تعلیم کی طرف آئیں. اور اس وقت کوئی دنیا میں اور جماعت موجود نہیں تھی. جب جماعت احمدیہ قائم ہوئی ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے باقی مسلمانوں میں بھی زندگی پیدا کی ہے اور آہستہ آہستہ دوسروں میں بھی جماعتیں قائم ہوئی ہیں، لیکن ابھی بھی ان کی عقائد اسی طرح ہیں، قرآن کے خلاف ہیں. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں یہ وجہ ہے جس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام کو قرآن کی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیش گوئیوں کے مطابق بھیجا ہے. اور آج تک دیکھ لیں ہم قرآن کی طرف آپ کو دعوت دے رہے ہیں، آ جاؤ قرآن کی اصل تعلیم کی طرف. یہ غلط فہمیاں جو لوگوں نے پیدا کی ہوئی ہیں ان سے باہر نکلو اور اسلام کی اصل تعلیم کو سمجھو، رسول اللہ کی اصل تعلیم کو سمجھو اور اپنی زندگیاں اللہ تعالیٰ کی جو ہے ہدایت کے مطابق گزارو. آپ کا 1 اچھا منٹ یہ ختم ہو چکا ہے جو آپ نے مانگا تھا، تو سر میرا ایک خیال منٹ، ہے صرف ایک پھر دیکھیں نا، یہ 1 منٹ تو ختم ہو گیا جو آپ نے مانگا تھا. صرف ایک سیکنڈ. 1 سیکنڈ آپ گزر گیا جو ہے بات بھائی، 1 سیکنڈ گزر گیا ہے، دیکھیں اپنی آپ گھڑی جو پہ. بات کر رہے میں ہیں، ایک پیارے سیکنڈ بھائی لگا آپ نے دیتا کہا ہوں. 1 سیکنڈ، میں ایک آپ سیکنڈ جو لگا بات دیتا کر ہوں. رہے ہیں گزر کہ گیا ہے. جی میں ہاں ایک 1 سیکنڈ لگا سیکنڈ آپ دیتا لگا ہوں. بات نہیں کرتے نا، آپ بات نہیں کرتے، یہی تو بات ہے. میں بات ہی کر رہا ہوں، میں کون سا جناب کچھ اور ہاں کر رہا آپ ہوں. بھائی ٹائم بس ختم کر بات رہے ہیں کر نا، دو یار، دوسرے لوگ بھی بیٹھے ہیں بات کرنے کے لیے آپ بھائی. ٹائم ختم کر رہے ہیں نا. میری جو اچھا 1 کنفیوژن منٹ، ہے وہ تو اسامہ بھائی کلیئر آپ نہیں نے کرے. خود کہا تھا کہ 1 منٹ، تو منٹ پورا ہو گیا ہے. سر کنفیوژن جو ہے وہ تو دور کر دینا.
کنفیوژن جو ہے نا وہ دور تبھی ہو سکتی ہے ہاں جب آپ سننا چاہیں اور اس کو ماننا چاہیں. میں تو سننا چاہ رہا ہوں سر، میں تو سننا چاہ رہا ہوں، اسی لیے تو بات تو کر رہا ہوں آپ سے. آپ نے کہا جی میں 1 منٹ میں جانے لگا ہوں، تو ابھی بھی آپ ادھر ہی بیٹھے ہیں. میں نے تو نہیں کہا، میرے پاس تو وفر ٹائم ہے، جب جتنا مرضی ہمارے ٹائم لے پاس لیں، 1 منٹ ہی مجھے ہے کوئی یار. مشکل نہیں. سر میں اچھا تو اپنے دوسرے دوستوں کو تھوڑی ڈاؤٹ تھوڑی کلیئر بات کرنا کرنے دیں چاہ رہا اسامہ بھائی، پھر آپ سے کرتے ہیں دوبارہ. آپ بیٹھے رہیں، کوئی ہوں. مسئلہ اوکے نہیں ہے، اوکے. لیکن جو دوست اور بیٹھے ہیں ان پہ تھوڑی جی آپ کریں تھوڑی تھوڑی بات، پھر آگے چلتے ہیں. جی امیر صاحب ایک دوست اور نیچے بیٹھے ہوئے تھے، عمران اوان صاحب، کافی دیر سے بیچارے ریکویسٹ کر رہے تھے نیچے بات کرنے کی. عمران اوان صاحب آپ ریکویسٹ ڈال دیجئے، میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ آپ کو لے لیتے ہیں جیسے سپیس ہوتی ہے. اور سر آپ نے جو بات کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہا گیا اور گالیاں گندی دی گئی ہیں، وہ کب کا دور ہے اور کب مرزا صاحب نے جو ہے وہ ڈیفینڈ کیا ہے؟ جی میں نے آپ کو ایگزیکٹلی سال بتایا ہے، اور اس کے 1880 میں آپ نے سب سے پہلے براہین احمدیہ لکھ کر پبلک کے اندر اپنی ساری باتیں بیان کی ہیں. اس سے پہلے بھی آپ کرسچنوں سے، ہندوؤں سے، دوسرے جو غیر مسلم مذاہب تھے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے تھے، اور اس وقت اور پادری ان کا عماد ٹائم الدین بڑا ڈیوریشن کیا مشہور ہے تھا. جی؟ ان 1880 کا بھائی، ٹائم ڈیوریشن کیا 1880 سے سمجھ آتی ہے کہ مطلب وقت پوچھ رہے ہیں کہ دوپہر کے ٹائم یا صبح کے ٹائم؟ نہیں تو نہیں کیا نہیں 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 ڈوریشن نہیں، سے کیا؟ میں پوچھ رہا ہوں کہ 1880 ان سے کا ڈیوریشن 1908 تک 28 سال. 1908 تک. ٹھیک. 28 سال وہ ٹھیک ہے. پبلک کے اندر آ کر اسلام کی تبلیغ کرتے رہے ہیں، مخالفین کو جواب دیتے رہے ہیں، اسلام کا دفاع کرتے رہے ہیں، قرآن کی اصل تعلیم بتاتے رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو ابھی دوسرے بھائی جو بیٹھے ہیں تھوڑی تھوڑی بات کریں بھائی، کہاں چلے گئے ہیں سارے؟ اور ارے میں نے بھائی تو ان کا سنا ہے کہ ان کی کتب جو ہے ان کے اس کے اندر تو عجیب عجیب سی باتیں لکھی ہوئی ہیں. اور یہ اور سارے یہ جو مخالفین کو ہے ایسے ہی لگتا ہے. دیکھیں اور قرآن کریم یہ کے غسل اندر خانے کے اندر ان کی وفات ہوئی ہے، میں نے تو یہ سنا ہے. یہ غلط بیانی کرتے ہیں نا، غسل خانے کے اندر ہوئی ہے، یہ جھوٹ بولتے ہیں. اس ایسی کوئی بات، اب کوئی کہہ دے جی حضرت علی جو تھے وہ غسل خانے میں کھل کر مرے تھے، تو آپ مان لیں گے؟ نہیں تو کیوں نہیں مانیں گے؟ کیا وجہ ہے اس کی؟ کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی کملی کے اندر لیا، اور حضور پاک تو صلی جو اللہ کملی علیہ کے وسلم اندر آ بی بی جائے وہ فاطمہ غسل اور خانے میں حضرت نہیں گر سکتا؟ یہ کیا دلیل ہوئی؟ ان کو پاک کر دیا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ہی فرمایا کہ ان نہیں، کو پاک کر دیا دیا، ہم نے. پتہ نہیں کیسے پاک کر دیا. قرآن میں ہاں لکھا جی، ہوا ہے. وہ پنجتن پاک میں آتے ہیں سر. میر جاہل اچھا انسان اچھا ہاں جی. اور جی، میر جاہل جاہل انسان کیسے اچھا. جی؟ نہیں وہ ایج آپ کو کے نہیں میں کہہ تو رہا، علم وہ کی بات کر رہا کوئی ہوں نا. اپنے گھر میں اچھا باتیں کر رہا تھا، غلطی سے اس کا اچھا مائک اچھا. کھل گیا ہے. ہاں جی. جی 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 بتائیں، کیا کہہ رہے تھے آپ؟ کیا کہہ رہے تھے؟ اچھا آپ میں کہہ نے رہے ہیں کہا حضور 5 تن پاک. پاک، تو باقی کے جی، سارے تن ناپاک ہی تھے؟ کیوں جی؟ وہ تو آپ کے آپ گھر نے کہا والے بھی تھے، 5 اور تن حضور پاک. پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اور 5 تن کا، مبالغہ کے 5 دن کا حضور مطلب ہے پاک صلی 5 اللہ نا، علیہ اردو کا لفظ ہے 5، یعنی کہ 5، یعنی آپ کی نظر میں وسلم. ہاں 5 جی، تو لوگ 5. پاک تھے، باقی سارے ناپاک تھے. میں نے ایسا تو نہیں کہا کہ باقی تو پھر ناپاک 5 ہیں. تن آپ کہیں 6 تن پاک، 7 تن پاک، 5 کیوں پاک ہیں؟ باقی ان کے ہیلو، مقابلے میں آ نہیں سکتے لائٹ نا، ہے کہ ان چلی کے گئی؟ ساتھ کمپیریزن ہوتا نہیں ہے، ان کے ساتھ کمپیریزن نہیں ہوتا کون نا. کون تھے وہ 5 جو پاک تھے؟ وہ کون کون تھے؟ کیا نام ہے ہاں اس کا؟ وہی میں بتا ہاں رہا جی ہوں. جی جی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صلی اپنی اللہ علیہ وسلم. کملی کے اندر لیا. وہ اچھا حضرت بی بی فاطمہ ہیں، حضرت علی ہیں، حضرت حسن اور حسین ہیں. اچھا. تو اور جو حضور ان پاک کے صلی اللہ علیہ آگے وسلم نے امام فرمایا ہیں کہ باقی کے، وہ سارے ناپاک ہیں؟ وہ نہیں پاک میں جو نے باقی ایسا کے تو نہیں امام کہا نہیں ہیں پاک ہے. حضرت؟ میں نے ہاں تو نہیں تو پھر کہا. آپ کہیں کہ بھائی 15 تن پاک. 5 تن پاک کیوں کہتے ہیں؟ 5 تن پاک سے لگتا ہے کہ یہ پاک تھے، باقی کے سارے ناپاک ہی تھے، کہ باقی بھی پاک تھے؟ کیونکہ سر اس کے بارے میں حضور حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فرمایا فاطمہ ہے. کی والدہ اور تھی حضرت خدیجہ، وہ بھی مباہلہ کے پاک تھی دن کہ لے نہیں؟ کے گئے نا ساتھ. میری بات تو سنیں نا، یہ سب گپے ہیں، مجھے نہ سنائیں. میں حضور کا یہ پورا گھرانہ ہی پاک ہے سر. ہاں تو پھر آپ کہیں کہ سارے تن پاک، یہ 5 تن پاک ہاں تو ویسے ہی سارے غلط تن بات پاک. ہے. ہاں آپ ہاں تو یہ نہ سارے کہا تن کریں، پاک 5 کہہ تن لیں. پاک کی بات ہی سارے تن غلط ہے. اس پاک کا مطلب حضرت خدیجہ پاک نہیں تھی جو اس کی والدہ تھی حضرت فاطمہ کی؟ جناب پاک تھی کہ سارے نہیں؟ پاک ہیں، ہاں تو آپ ان کہیں کا بھی 6 گھرانہ تن سارا پاک، پاک ہے. آپ کہیں 6 تن پاک. تو ہم تو سارے کہتے ہیں ان کا پورا گھرانہ پاک ہے. ہاں تو کتنے ہو گئے وہ ان گن کا کے تو پورا بتائیں نا. گھرانہ آپ کہیں 125 تن پاک. جتنے بھی ہیں آپ کا گھرانے میں ہاں جتنے تو آتے ہیں 5 سارے تن پاک. پاک کی کیا، وہ مجھے وہ سمجھائے نا کہ یہ ہاں 5 تو تن پاک سے کیا سر فرق مسٹیک ہوگی نا، مسٹیک ہوگی. چلو ہے؟ ہاں ٹھیک ہے، یعنی کہ آپ اور چلو مانتے معافی ہیں کہ مانگ لو، سارے ہی معافی مانگ لو. آگے چلاتے سارے ہی تن پاک تھے. ہاں جی ہیں. سوری کر ہاں لو. جی مسٹیک جی ہوگی. جی ہاں جی. اور آگے بات آپ چلا حضرت لیتے ہیں. ابو بکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان کو بھی پاک مانتے ہیں نا؟ تو وہ صحابہ ہیں، وہ گھر والے ہیں، وہ در والے ہیں.
ہم در نہیں والوں وہ کو بھی پاک مانتے ہیں گھر یا والوں نہیں کو مجھے مانتے۔ یہ بتائیں، وہ بھی گھر والے تھے، حضرت علی سے پہلے حضرت ابوبکر اور حضرت عمر گھر والے ہیں، کہاں آپ خوابوں میں لگے پھرتے ہیں؟ وہ رسول کریم وہ صلی اللہ گھر علیہ والے کب وسلم ہو گئے؟ کی او وہ بھائی گھر بیوی والے گھر تو نہ والی ہو گئے ہوتی نا، ہے یا نہیں ہوتی؟ مجھے یہ بتائیں، بیوی گھر والی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ ہوتی ہے گھر والی، ہاں تو آپ وہ کہتے ہیں حضرت نہیں عائشہ ہوتے، بھی حضرت عائشہ پاک ہیں یا نہیں پاک؟ پاک ہے۔ ہاں تو پھر بات ختم، ان کے والد صاحب پاک ہیں کہ نہیں؟ وہ گھر والے نہیں تھے، سسر اگر داماد گھر والا ہو سکتا ہے تو سسر گھر والا نہیں ہو سکتا؟ ہاں یہ سسر سوچنے گھر والی والا بات ہے، نہیں ہوتا، یہ وہ سوچنے والی ہاں صحابہ بات تو ہے۔ ہے، وہ داماد کیسے صحابہ گھر ہے۔ والا ہوتا ہے؟ داماد کا تو اپنا گھر ہوتا ہے، وہ تو اپنے گھر رہتے تھے۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو ناراض کر کے وہ جا کے مسجد میں لیٹے ہوئے تھے تو حضرت عائشہ جو ہے حضرت حسن اور حضرت حسین کو کچھ اٹھا کر رسول اللہ کے پاس روتی ہوئی گئی یا ناراض گئی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ہوا ہے، کس نے تمہارے دل کو دکھ دیا ہے؟ تو اس نے کہا علی نے مجھے ایسے ایسے کہا ہے۔ وہ مسجد میں لیٹے ہوئے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کے ٹھڈا مارا، اٹھو کیا کہا ہے میری بیٹی کو؟ پتا ہے آپ کو اس واقعے کا؟ آئیڈیا ہے جب مجھے اس بات کا۔ ہاں جب وہ خلافت مل گئی تھی تو حضرت علی کو کیوں جھڑک رہی تھی حضرت فاطمہ کہ تم عورتوں کی طرح ان سے ڈر کے گھر میں بیٹھ گئے ہو، جاؤ جا کر ان کا مقابلہ کرو اور خلافت لو ان سے؟ پتا ہے آپ کو اس واقعے کا؟ آئیڈیا ہے مجھے۔ ہاں کتنا، تو اس لیے اگر داماد جو ہے نا جس کا اپنا گھر تھا، وہ رسول اللہ کے گھر میں نہیں رہتے تھے، ان کا الگ سے گھر تھا اور وہ اس گھر کے تھے، اور عائشہ حضرت عائشہ تو اس گھر میں رہتی تھی، ان کے والد صاحب بھی اس گھر میں آتے تھے۔ اہل بیت وہ ہوتا ہے جو آزادانہ گھر میں آ سکے، تو بیویوں سے زیادہ اہل بیت کون ہو سکتا ہے بھائی؟ داماد کو آپ اہل بیت بنا رہے ہیں، بیٹی کے بیٹے کو آپ اہل بیت بنا رہے ہیں، اور بیوی کو اہل بیت نہیں سمجھتے، بیوی کے والد کو اہل بیت نہیں سمجھتے۔ اگر نواسے اچھا اہل بیت ہو سکتے ہیں، داماد اہل بیت ہو سکتا ہے، تو سسر کیوں نہیں اہل بیت ہو سکتا؟ حضرت عثمان کیوں اہل بیت نہیں ہے؟ حضرت علی ایک بیٹی کے خاوند تھے، حضرت عثمان دو بیٹیوں کے خاوند تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری اور بیٹیاں ہوتی میں وہ بھی عثمان سے بیاہ دیتا۔ آئی ہے سمجھ؟ مان جائیں عثمان صاحب، یہ بھی غلط نہیں لیکن ہاں مان حسن جائے، اور وہ حسین ان کو بھی کو پائنتان میں اپنا شامل بیٹا کر لیں، کہا ہے۔ ہاں دو بیٹیوں جی شامل کر لیں۔ کیا کہا ہے؟ میں نے کہا حسن اور حسین کو اپنا بیٹا کہا ہے، ہاں قرآن اور کہتا کہا ہے ہے کہ جو سورت الاحزاب آیت نمبر 40 میں رسول اللہ کا کوئی بیٹا نہیں ہے۔ نہیں ہے نا، نہیں ہے ان کا ہاں کوئی نہیں بیٹا، ہے، اور جو قرآن کو بیٹے مانے یا آپ کو بچپن مانے؟ میں فوت ہو۔ اور قرآن کہتا ہے رسول کا کوئی بیٹا بوٹا کوئی نہیں ہے، صحیح ہے کہ غلط ہے؟ نہیں ہے، لیکن ہاں بالکل ٹھیک ہے، اتنی بات، نہیں ہے وہ تو ان کا کوئی نواسے بیٹا۔ تھے بھائی، نواسا اہل بیت ہے تو سسر کیوں نہیں اہل بیت؟ حضرت عثمان کیوں نہیں اہل بیت جن کو دو بیٹیاں دی تھی؟ جب قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صلح حدیبیہ پر کوئی حضرت علی کو بھی نہیں بھیجا، انہوں نے حضرت عثمان کی اتنی جرت تھی کہ وہ گئے ہیں وہاں اپنے دشمنوں کے علاقے میں، وہ کچھ دیر ہو گئی کسی وجہ سے تو صحابہ نے سمجھا کہ شاید شہید کر دیے گئے ہیں، تو سارے صحابہ نے حضرت عثمان کی جان کا بدلہ لینے کے لیے موت پر بیعت کی ہے وہاں، اور حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کی غیر موجودگی میں اپنا دوسرا ہاتھ اپنے ہاتھ پر رکھ صلی کر اللہ کہا علیہ تھا کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے اور میں اس کے موت کا بدلہ لینے کے لیے موت پر بیعت کرتا ہوں۔ قرآن کے اندر اس واقعات کا ذکر ہے، اور اللہ نے ان کو بخش دیا ہے جنہوں نے وہاں اپنی موت پر بیعت کیا حضرت عثمان کی موت کا بدلہ لینے کے لیے۔ ہوا ہے یہ کہ نہیں ہوا؟ جی صحیح ہے۔ اللہ نے ہوا۔ اپنا رسول کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ کہا ہے قرآن میں کہ ید اللہ فوق ایدیہم، اور جو فوق ایدیہم تھا وہ رسول اللہ کا وہ ہاتھ تھا جو حضرت عثمان کے لیے رکھا گیا تھا۔ بنی ہے شان ٹھیک کے ہے، نہیں بنی؟ اہل بیت بنے ہیں کہ نہیں بنے؟ تو جب سچ مچ حضرت عثمان شہید ہو گئے تو کیا کیا حضرت علی نے ان کے ساتھ؟ سر میں وہی تو کہہ رہا ہوں کہ ان ہم سے گھر بدلہ والوں لینا کو بھی چاہیے تھا مانتے کہ ہیں، نہیں گھر چاہیے والوں کو تھا بھی جنہوں نے مانتے ہیں، حضرت عثمان کو لیکن شہید کیا ہے؟ گھر والوں کی اسامہ فضیلت بھائی، زیادہ ہے۔ او بھائی، اللہ کے ہاتھ کی فضیلت زیادہ ہے کہ اللہ کی تلوار کی فضیلت زیادہ ہے؟ مجھے بتائیں نا، میں نے عرض کیا ہے کہ رسول اللہ نے اپنے ہاتھ کو حضرت عثمان کا ہاتھ کہا، اللہ نے اس اوپر والے ہاتھ کو اپنا ہاتھ کہا، ید اللہ فوق ایدیہم۔ جب حضرت عثمان کو سچ مچ شہید کر دیا گیا تو حضرت علی نے ان کے دشمنوں اور قاتلوں سے کیا سلوک کیا بھائی؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ قصاص لو، دوسری طرف لکھا ہے جو قصاص نہ لے گا اس کو میں اس کو عذاب دوں گا میں۔ تو حضرت علی نے حضرت عثمان کے قاتلوں سے قصاص لیا تھا؟ اگر رسول اللہ زندہ ہوتے تو حضرت عثمان کے قاتلوں سے
قصاص لیتے یا نہ لیتے جنہوں نے ان کی زندگی میں ان کی موت کا شک ہونے پر بھی ان کی موت ان کا بدلہ لینے کے لیے موت پر صحابہ سے بیعت لی ہے، اور ان میں بھی حضرت علی شامل تھے جنہوں نے حضرت عثمان کا بدلہ لینے کے لیے رسول اللہ کے ہاتھ پر بیعت کی تھی کہ اگر اس کو شہید کر دیا گیا تو میں اس کا بدلہ لوں گا. لیا تھا بدلہ انہوں نے جب حضرت عثمان کو شہید کیا گیا ہے؟ لیکن آپ کو یہ بھی پتا ہوگا کہ جب لیا انہوں تھا نے یا نہیں لیا بھائی اسامہ صاحب؟ لیا تھا بدلہ؟ نہیں لیا نا، نہیں لیا تو قرآن کے لیکن خلاف موقع عمل کی کیا کہ نہیں مناسبت سے کیا؟ نہیں بنتا تھا، اور قرآن سے موقع کے کی خلاف عمل مناسبت کیا سے کہ نہیں نہیں کیا؟ بنتا نا، لیکن ہاں موقع جی. کی مناسبت سے بات بن نہیں رہی تھی نا، موقع کی اچھا مناسبت نہیں بن رہی اچھا تھی. وہ جو قاتلین ہاں جی، عثمان تھے وہ حضرت عثمان کو قتل کر کے کہاں گئے؟ آپ ہاں بتا جی. دیں کہاں گئے، وہ آپ حضرت علی بتا کو دیں نا خلیفہ کہاں گئے. بنانے لگ گئے تھے، انہی لوگوں نے حضرت علی کو خلیفہ بنایا تھا، حضرت عثمان کے قاتلوں نے. ان کو نہیں پتا، ان کو نہیں یہ پتا آپ کیسے کنفرم کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے بنایا ہے؟ بھائی، تاریخ پڑھ لو اچھا میں یار. نے تو آپ سے پوچھا ہے بھائی کون تھے حضرت عثمان کے قاتل، پتا ہے آپ کو؟ نہیں. چلو اب محمد بن ابو بکر حضرت علی کا بیٹا تھا جس نے قتل کیا تھا. مالک اشتر تھا جو فسادیوں کا سرگنا تھا کوفیوں کا، وہ کہاں گیا قتل کرنے کے بعد؟ مالک اشتر اور محمد بن ابو بکر وہ حضرت علی کو خلیفہ بنا رہے تھے، حضرت عثمان کو قتل کر دیا، حضرت علی کو خلیفہ بنا دیا. 3 دن حضرت عثمان کی لاش گھر میں پڑی رہی، ان کی لاش کو دفن کرنے کی اجازت نہیں دی گئی. جب رات کے اندھیرے میں 5 لوگوں نے صرف 3 دن حضرت میں عثمان لاش کا خراب جنازہ نہ ہوئی، پڑھا ہے. بات سنیں میں بتاتا 3 ہوں دن میں آپ کو، لاش جو خراب حضرت نہ ہوئی. حسین کی لاش کے ساتھ حضرت حسین کی لاش کو کیا ہوا تھا جب ان کو قتل کیا گیا تھا؟ پتا چلا ہے اس کا کہاں گئی ہے؟ وہ نہیں پتا چلا. میں یہ عرض کر رہا ہوں جب حضرت عثمان کو دفن کرنے گئے حضرت علی جنازہ ہی نہیں پڑھنے گئے، حضرت حسن نے بھی جنازہ نہیں پڑھا، حضرت حسین نے بھی نہیں پڑھا. کیوں نہیں پڑھا بھائی؟ اسلام میں فرض نہیں ہے کہ اپنا بھائی فوت ہو جائے تو اس کا جنازہ پڑھو جا کر؟ وہ قاتلوں اور باغیوں کے ہاتھ پر خلیفہ تو بن گئے ہیں لیکن اپنے بھائی کا جنازہ ہی نہیں پڑھنے جا رہے. کیوں بتائیں؟ یہ کون سے اسلام کا حکم تھا جس کے مطابق ان تینوں نے جنازہ نہیں پڑھا جن کو یہ امام مانتے ہیں شیعہ؟ بتائیں آپ بھائی. یہ اچھا کام ہے بات یا آپ، قابل اعتراض کام اچھا ہے؟ نہیں، اچھا میری بات سنیں نا، ویسے ہاں نبی تو آپ کا جو ہے وہ تب آنا چاہیے تھا، تب تو زیادہ معاملات خراب ہو رہے تھے، اب کیوں نبی آیا آپ کا؟ یہ تو اللہ نے فیصلہ کرنا ہے کہ نبی نے کب آنا ہے. ہم تو اللہ کو نہیں کہہ سکتے کہ تم نے غلط ٹائم پہ نبی بھیج دیا ہے. اللہ نے فیصلہ کرنا ہے نا نبی کب آنا ہے. بھائی جب 300 سال بعد رومن امپائر جو تھی وہ مشرکانہ عقائد کو ساری دنیا میں پھیلا رہی تھی، رسول اللہ کو تو تب آنا چاہیے تھا. یہ 300 سال کیوں اللہ ویٹ کرتا رہا کہ پتہ چنگی طرح شرک پھیل جائے تو پھر میں بھیجوں گا رسول اللہ کو؟ غلطی ہوئی نا اللہ سے، تو جیسے ادھر غلطی ہوگی یہاں بھی ہو گئی. تو اللہ سے ہم سوال نہیں کر سکتے. قرآن کریم میں فرمایا ہے مجھ سے تم سوال نہیں کر سکتے. میں جانتا ہوں کب کہاں اور کس کو نبی بنانا ہے. صحیح ہے یا غلط ہے؟ مجھے باقی بھائی باتیں تو آپ کی ٹھیک ہیں، اچھا لیکن اسامہ آپ صاحب کا ابھی جو مائک میوٹ کر لیں، نبی ہے، باقی چلو دوستوں کو تھوڑی بات کرنے دیں. چلے اسامہ بھائی چلے جی کریں بھائی بات باقی دوست. ٹھیک ہے، اسامہ بھائی بس اوکے، اب اللہ حافظ. ہو گیا آپ کا کام، میں بیت فارم بھیج دوں اسامہ یہ بھائی؟ جو نہیں سوال ہے نا سر، آخری، یہ اچھا چلو واپس لے لیں. آخری ابھی وہ اور سوال سیکھیں. اسامہ صاحب. ٹھیک ہے نہیں جی نہیں، مولوی بیت صاحب. فارم نہیں بھیجنا ان کو بیت فارم نہیں نہیں بھیجنا. نہیں، وہ میں ای میل کرنا، چلیں ٹھیک ہے مولوی صاحب، بعد میں دیکھ لیں گے. ٹھیک، آپ بات کریں. لیکن وہ سوال آخری واپس لیا ہے کہ نہیں لیا انہوں نے؟ نہیں وہ بھی جو نہیں، ابھی دوسروں نہیں کا واپس لیا، واپس نہیں. وہ 5 کے لے لے بعد واپس. 5 پنجتر پاک پہ وہ ماشاءاللہ اچھی بات ہے، لیکن میر صاحب نے ذرا ایکسپلین کر دیا ڈیٹیل سے، ان کے بھائی کی علم میں بہت اضافہ ہوا. لیکن بھائی نے، میں نے نوٹ کیا ہے کہ سنی سنائی کے اوپر یہ یقین انہوں نے جی رکھا ہوا ہے، یہ کوئی اساتذہ پڑھتے بھائی ہیں، نہیں اچھے ہیں. بھائی ہیں، دل کے اچھے ہیں، اچھے بھائی، ہاں. دل کے بہت اچھے ہیں. اور انہوں نے دیکھیں، انہوں نے سب بات خاموشی سے سنی ہے. یہ ایک اچھے طالب علم کی نشانی ہوتی ہے کہ جو علم کو سنتا ہے، سمجھتا ہے، کوشش کرتا ہے، کہہ بھی دیتا ہے کہ مجھے یہ بات معلوم نہیں. تو اسامہ بھائی بہت اچھی بات ہے، آپ کو آپ کی بات سن کے، آپ کے سوال جواب سن کے میر صاحب سے اچھا لگا. بھائی آپ نیک آدمی معلوم ہوتے ہیں. جی ویس بھائی، دوسری بات انہوں نے جو بیچ میں کی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ مرزا صاحب کی کتابوں میں غلط باتیں لکھی ہوئی ہیں. تو پیارے بھائی یہ آپ کو جو ہے نا غلط انفارمیشن دی ہے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ایسی بات نہیں لکھی. یہ وہی چیزیں ہیں جو مخالفین جو ہے نا تمام نبیوں کے ساتھ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن میں فرما دیا کوئی نبی ایسا نہیں آیا جس کے ساتھ تمسخر نہیں کیا گیا، جس کا مذاق نہیں اڑایا گیا، ہنسی نہیں کی گئی. تو اسی طرح جو ہے نا یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ساتھ غلط باتیں منسوب کر کے آپ لوگوں کو گمراہ کیا ہوا ہے.
تو آپ نے اگر کتاب پڑھنی ہے تو آپ اسلامی اصول کی فلسفی پڑھیں کتاب حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی انجام باقی کی نہ آدم پڑھیں، باقی بڑی وہ بڑی ہیں روحانی خزائن جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 1 سے لے کر آخری صفحے تک پڑھے، میر صاحب ساری وہ روحانی خزائن پڑھے. موٹی کتاب ہے، ہلکی کتاب دے. کوئی بات نہیں، اگر ہدایت حاصل کرنی ہے تو پھر ایسے ہی حاصل ہوتی ہے نا، ایک یا کتاب پڑھنے سے تو نہیں اسامہ ہدایت بھائی ہوتی. اس سے بھی آسان بات یہ ہے کہ آپ ہمارے میر صاحب کے پاس آ جایا کریں، یہیں پہ آ جایا کریں، کیونکہ پڑھنا نہیں بھی ہوتا کئی دفعہ انسان کو ایزی. تو یہاں دیکھیں کتنے آرام سے پیار سے انہوں نے ہر ایک چیز کھول کھول کے آپ کے آگے رکھ دی، جیسے چھوٹے بھائی ہیں آپ. تو یہ بہت اچھی بات ہے، آپ اچھی نیک لوگوں کی، اچھے لوگوں کی کمپنی میں آیا کریں سر. پڑھن جی نو جی دل اسلام میں جی جی اگر جی پڑھن امین نو بھائی دل کریں نہیں بات. کردا جی اگر پڑھن نو دل نہیں کردا تے ایم ٹی اے گوگل چ لکھو، یوٹیوب چ لکھو MTA.TV. MTA.TV، وہ دیکھیں وہاں پہ آپ کو جو ہے نا خطبہ ہمارے خلیفہ وقت کا جو ہے نا حضور کا خطبہ آتا ہے جمعے کا، لندن ٹائم کے مطابق 2 بجے کا، ٹھیک ہے، اور جی اس کو جو ہے نا آپ دیکھیں، تو وہ دیکھیں، وہ سنیں. جزاک اللہ جی، کریں بات. جی. پھر اسامہ بھائی کیسی آپ کوئی بات کہنا چاہیں گے؟ جتنا میر صاحب اتنا بولے ہیں، آپ کو انہوں نے سمجھایا ہے، کچھ آپ کو کیسا لگا سر؟ کوئی اچھی بات آپ کے سمجھ میں آئی کہ آپ ابھی بھی شک میں ہیں؟ نہیں وہ تو مانتے ہیں، وہ مان گئے ہیں کہ ہاں یہ مان گئے، غلط اچھے بھائی فہمی ہیں، بھی ہو سکتی ہے. اچھے بھائی ہیں. آئندہ بھی تحقیق کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ سمجھ آ جائے گی کہ نبی نبی ہوتا ہے اور غیر نبی ہوتا ہے. بالکل. نبی کی شان کے مقابلے میں کسی اور کی شان ہو ہی نہیں سکتی. اسلامی پھر اصولوں کی فلسفی بھی اچھی کتاب ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ باقی کتابیں نہیں پڑھنی چاہیے. جو بھی مطالعہ کرنا چاہتا ہے وہ شروع سے آخر تک کرے مطالعہ، وقت نکالے، روز کا 1 صفحہ پڑھے، بے شک 4 صفحے پڑھے، تو تب زیادہ مضمون اچھی طرح سمجھ آتا ہے. اسلامی جی جی اصولوں کی مسافی ظاہری بات ہے، اچھی بات ہے. میرا مقصد کہنے کا یہ تھا کہ سب پڑھے. بعض دفعہ لوگ کہ کتاب پڑھتے ہیں یا، لیکن ترتیب سے اگر ساری وہ جی پڑھی جائے تو مضمون کی صحیح سمجھ آتی ہے. جی جی بالکل. اسامہ بھائی نے تو میوٹ ہی لگا لیا ہے، پتہ نہیں. غور کر رہے ہیں بس. نہیں وہ جی میں باقی غور کر دوست بتاتے جو ہیں ہیں وہ بھی کریں بات. جی اسامہ بھائی کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ میں آپ کی بات سن رہا ہوں، اچھا. لیکن مجھے نا یہ جناب نے باتیں تو ٹھیک کی ہیں، جی جی مطلب کہ بندے کو ہلانے والی ہیں، ہلانے والی ہے مطلب نا. تاریخ کے حوالے سے، جی جی بالکل. لیکن بات ایسا ہے کہ مجھے نا آپ کا جو نبی ہے نا اس کی مجھے وہ سمجھ نہیں آ رہی سر وہ کہ وہ یہی تو کس بات ہے. طرح سے آپ اس کو نا، ہاں جی، آپ کس اب طرح سے اس کو مطلب جب آپ آئے ایکسپلین ہیں نا، کریں. ہاں مجھے ایک دن نا، میں آپ کو سمجھ نہیں آئے گی. ہاں آپ آتے میں رہیں گے نا، آپ آتے رہیں گے نا اسامہ بھائی، آپ کو کافی آپ کا علم بڑھے گا. دیکھیں آج ایک دن میں میر صاحب یہ جو بیٹھے ہیں نا اوپر، یہ آپ کے یہ پوری لائبریری ہیں. ہم بھی ان کے پاس آ کے علم حاصل کرتے ہیں. یہ سارے دوست جتنے بیٹھے، دیکھیں سب خاموشی سے بیٹھے سن رہے تھے. تو اس طرح آپ اچھے دوستوں کی محفل میں آئیں گے تو آپ کو یہ سب چیزیں ایزی آسانی سے سمجھ آ جائیں گی. یہ جو اسلامی اصول کی فلسفی انہوں نے کتاب بتائی ہے، چھوٹی سی ہلکی سی، اگر وہ PDF میں اگر آپ کو پڑھنے کا شوق ہے تو آپ اس کو استفادہ کر سکتے ہیں. اگر نہیں ہے، پڑھنا ذرا مشکل ہے، مصروفیت ہے، آپ کی جاب ہے، کچھ اس قسم کا سرکمسٹانسز ہیں، تو آپ ہماری براڈس پہ آ جایا کریں. یہاں پر ہم دوست اسی طرح گپ شپ لگاتے ہیں، تو آپ کے علم میں بھی اضافہ ہوگا اور آپ کو اچھے دوست بھی ملیں گے. لالا جی بھی آئے ہوئے ہیں، عبداللہ بھائی بھی آئے ہوئے ہیں، اور یہ ان کو عبداللہ بھائی، ہاں ہاں جی، تو اچھا عبداللہ مجھے بھائی یہ تھوڑا میں سا نے بتائیں گے اپنا کوئی نبی کے بارے میں، یہ کیا سارا سین ہے، جی تو ذرا مجھے ایکسپلین کریں ذرا. آپ کو عبداللہ صاحب جو ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چھوٹا سا تعارف کرواتے ہیں. پہلے آپ ان کی زبان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف سنیں تو آپ کو پتہ چلے کہ جماعت احمدیہ کتنا درد اور کتنی محبت رکھتی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. ٹھیک ہے عبداللہ صاحب کریں بات. عبداللہ بھائی. عبدال صاحب جی جی السلام علیکم. مجھے کہہ رہے ہیں؟ جی وعلیکم السلام. جی آپ کو ہی وہ پھنسا رہے ہیں. ہاں جی جی آپ کو جناب، آپ کو ان کا جو سوال ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ باتیں کر دیتا صلی ہوں. اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہمارے پیارے آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک وقت آئے گا اسلام کا کچھ بھی باقی نہیں بچے گا سوائے نام کے. یوشی کا یاتی علی الناس زمان لا یبقى من الاسلام الا اسمہ، اسلام صرف نام کا رہ جائے گا. وَلَا يَبْقَى مِنَ الْقُرْآنِ إِلَّا رَسْمَهُ، قرآن کریم صرف رسم کے طور پر رہ جائے گا، یعنی عمل اٹھ جائے گا. وَمَسَاجِدُهُمْ عَامِرَةٌ وَهِيَ خَرَابٌ مِنَ الْهُدَىٰ، اس وقت مساجد بڑی بھری ہوئی ہوں گی لوگوں سے،
بڑی آباد ہوں گی لیکن ہدایت سے خالی ہوں گی. وَعُلَمَاؤُهُمْ شَرٌّ مِّن تَحْتِ أَدِيمِ السَّمَاءِ، اور ان کے علماء آسمان کے نیچے بدترین مخلوق ہوں گے. اور ان کی نشانی بھی بتائی، فرمایا من عندہم تخرج الفتنہ وفیہم تعود، ان میں سے فتنے پھوٹیں گے اور انہی میں لوٹیں گے. ایک اور حدیث میں فرمایا کہ ایمان دلوں سے اٹھ جائے گا. یہ صحیح بخاری کتاب التفسیر تفسیر سورہ جمعہ میں آپ نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا ایمان ہی دلوں سے اٹھ جائے گا. ایک اور حدیث میں فرمایا کہ میری امت یہود کے مشابہ ہو جائے گی، اتنی مشابہ جتنی ایک جوتی دوسری جوتی کے مشابہ ہوتی ہے. یہ ساری حدیثیں مسلمانوں کے اور اسلام کے زوال کی خبر دیتی ہیں کہ ایک وقت آئے گا یہ امت بکھر جائے گی، فرقہ فرقہ ہو جائے گی اور اسلام صرف نام کا رہ جائے. اس وقت کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ الامام المہدی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجے گا. کیوں کہ یہ دین جو ہے یہ اللہ کا دین ہے اور یہ بالکل نام کا رہ جائے، یہ اللہ تعالیٰ ہونے نہیں دے گا ایسا. ان دین عند اللہ الاسلام، اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو پسندیدہ دین ہے وہ اسلام ہے، اور اسلام کو بے یار و مددگار چھوڑ دے یہ نہیں ہو سکتا. چنانچہ فرمایا اس وقت اللہ تعالیٰ الامام المہدی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجے گا. اب وہ جو حالات پیدا ہوئے جس دور میں امام مہدی نے آنا تھا اس کے بارے میں لکھنے والوں نے لکھا، رہا دین باقی نہ اسلام باقی، فقط رہ گیا اسلام کا نام باقی. پھر لکھا دوسرے انہوں نے کہ وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود. پھر لکھا دین ملا فی سبیل اللہ فساد. تو یہ ساری باتیں جب پوری ہوئیں تو اللہ تعالیٰ نے الامام المہدی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا. اور اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ جب امام مہدی کی خبر تمہیں ملے تو اگر تمہیں برف کے پہاڑوں پر سے رینگ رینگ کر جانا پڑے، یعنی جتنی بھی مشکلات آئیں تو جاؤ فَبَيِّعُوهُ اور اس کی بیعت کرو، اِنَّهُ خلیفۃ اللہ المہدی، وہ اللہ کا خلیفہ ہوگا مہدی. چنانچہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے پاک رسول کا حکم مانا اور آنے والے امام جس کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا اس کے اوپر ہم ایمان لائے. ایمان لانے والوں کی جماعت کا نام ہے احمدیہ مسلم جماعت، جو قادیان سے چلی تھی. قادیان میں اس وقت نہ بجلی تھی، نہ سڑکیں تھی، نہ ٹیلی فون تھے. جب حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے کا دعویٰ کیا تو مخالفت شروع ہو گئی، جیسا کہ ہر ایک نبی کی مخالفت ہوتی ہے. دعوے کے بعد، دعوے سے پہلے ہر دل عزیز ہوتا ہے، دعوے سے پہلے لوگ اس کو کہتے ہیں اتنا سچا آدمی ہے کہ ہم نے اپنی زندگی میں ایسا سچا انسان نہیں دیکھا. جب وہ اللہ کے حکم سے اللہ کی طرف سے آنے کا دعویٰ کرتا ہے تو وہی لوگ اس کو کہتے ہیں یہ جھوٹ بول رہا ہے، جھوٹا ہے. اور اس سے بڑا جھوٹا ہی کون نہیں جو اللہ پر جھوٹ بول رہا ہے اور کہتا ہے مجھے خدا نے بھیجا ہے، جب کہ ہم جانتے ہیں اس کو خدا نے نہیں بھیجا. بھائی تم کیسے جانتے ہو؟ خدائی کا دعویٰ کر رہے ہو. بہرحال قومیں جب گمراہ ہوتی ہیں تو اللہ تعالیٰ نبی کو بھیجتا ہے. چنانچہ جب حضرت مرزا صاحب علیہ الصلوۃ والسلام نے دعویٰ کیا تو مخالفت شروع ہوئی. تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے آپ سے یہ وعدہ کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تیری تبلیغ کو زمین کے کناروں تک پہنچاؤں گا. آپ دیکھ لیں کہ قادیان میں جیسا کہ میں نے بتایا نہ بجلی تھی، نہ سڑکیں تھیں، نہ ٹیلی فون تھے. تو اس کے بعد لوگوں نے کہا کہ ہم اس کی آواز کو قادیان سے باہر نہیں نکلنے دیں گے. اس کو یہ نہیں پتا کہ ہماری تعداد کتنی زیادہ ہے اور اس کے ساتھ تو 4 بندے ہیں جو اس کو مانتے ہیں اور ہم اس کو نیست و نابود کر دیں گے، یہ ہماری ذمہ داری ہے. چنانچہ وہ پھر ہر قسم کا حربہ استعمال کرتے ہیں جیسا کہ ہر نبی کے مخالفین نے کیا. اس بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی، اللہ نے لکھ دیا ہے کہ میں اور میرے رسول غالب آئیں گے. تم چاہے 100 کروڑ ہو اور یہ ایمان لانے والے چند لوگ ہیں جو انگلیوں پہ گنے جا سکتے ہیں، ان پر تم غالب نہیں آ سکتے، یہ غالب آئیں گے. کیوں کہ ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت ہے، مدد ہے. پھر دیکھیں کہ ہندوستان اس وقت پاکستان بھی نہیں تھا
تمام فرقوں کے تمام مولویوں نے مل کر ناخنوں تک زور لگایا کہ اس آواز کو ہم نے باہر نہیں نکلنے دینا۔ پھر جب پاکستان بنا تو حکومتوں سے مدد لی، قوانین بنوا دیے اور ہر ایک حربہ استعمال کیا کہ یہ آواز باہر نہ نکلے۔ آج تمام تر کوششوں کے، اس کو روکنے کی تمام تر کوششوں کے باوجود آپ لاس اینجلس چلے جائیں، میکسیکو چلے جائیں، برازیل چلے جائیں، ارجنٹائنا چلے جائیں، ماسکو چلے جائیں، شنگھائی، ٹوکیو، کسی جگہ پر چلے جائیں، وہاں پر آپ کو حضرت مرزا صاحب علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر ایمان لانے والی جماعت کے افراد نظر آئیں گے جو ساری دنیا میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی اصل تعلیمات کو پھیلا رہے ہیں۔ مختصر بتا دوں کہ وہ تعلیمات کیا ہیں۔ وہ امن اور سلامتی، محبت، اخوت، اثار، سچائی، ایمانداری، دیانتداری، ہمدردی اور خیر خواہی کی تعلیم ہے، جس کو اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ میری امت چھوڑ دے گی۔ چنانچہ انہوں نے آ کے دوبارہ وہی تعلیم دی ہے، کسی قسم کی نئی تعلیم یا نئی شریعت کا یا نئی کسی چیز کا انہوں نے دعویٰ نہیں کیا۔ ہاں یہ فرمایا کہ اسی تعلیم کو میں دنیا میں پھیلانے کے لیے آیا ہوں۔ تو میری بات مکمل ہو گئی ہے، جزاک اللہ جی۔ یہ جو پیشگوئیاں ہیں ان کے اندر جو پیغامات دیے گئے ہیں، پیشگوئی کے اندر میسج ہوتا ہے، اس کو جب ہم غور و فکر کرتے ہیں تو پھر سمجھ آتا ہے۔ ایسی پیشگوئیاں اور ایسی ان کو نہ سمجھنے، ان کے اندر جو میسج ہوتا ہے اس کو نہ سمجھنے کے نتیجے میں قومیں دھوکہ کھاتی ہیں۔ وہ ظاہری الفاظ پر بنا کرتی ہیں کہ ایسا ہوگا، جیسا کہ دجال کے بارے میں وہ سوچتے ہیں کہ وہ ایک انسان ہوگا بہت بڑا جس کا سر آسمان سے لگتا ہوگا، اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام زندہ آسمان پر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ نیچے آئیں گے اور اس کے ساتھ وہ ظاہری طور پر جنگ کریں گے جس کو لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ بھی سکتے ہیں۔ تلواریں استعمال ہوں گی، بندوقیں استعمال ہوں گی، جیسے اور بھی ملکوں سے جنگیں ہوتی ہیں تو سب دکھائی دے رہا ہوتا ہے ظاہری طور پر۔ اس طرح وہ سوچتے ہیں کہ ایسا ہوگا۔ اچھا، اس طرح کی پیشگوئیاں یہودیوں کی کتابوں میں موجود تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں۔ وہ ان پیشگوئیوں کے اندر جو میسج تھے ان کو نہیں سمجھتے تھے، غور و فکر نہیں کرتے تھے، بلکہ اپنے دماغ سے، اپنی سوچ سے اس کو معنی پہناتے تھے، اور اس طرح آئے گا، اس طرح آئے گا تو ہم مانیں گے۔ اور جب حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تو ان کے جو سوچ تھی اس کے مطابق وہ نہیں آئے، لہٰذا یہودی جو ہیں وہ ایمان لانے سے محروم رہ گئے، کیونکہ وہ پیشگوئیوں کو اندر جو میسج ہے اس کو نہیں سمجھتے تھے۔ آج مسلمان جو ہیں وہ یہودیوں کے مشابہ ہو چکے ہیں۔ یہ اللہ کے رسول نے واضح پیشگوئی فرمائی تھی کہ میری امت یہودیوں کے مشابہ ہو جائے گی، اتنی مشابہ ہو جائے گی جتنی ایک جوتی دوسری جوتی کے مشابہ ہوتی ہے۔ اچھا، اب میں باقی ساری پیشگوئیوں کو چھوڑ کے اس کو لیتا ہوں جس کا انہوں نے ذکر فرمایا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے پہلے یہودی یہ سوچتے تھے کہ ایلیاہ نبی زندہ آسمان پر موجود ہے، وہ نیچے آئے گا جسم سمیت اور آ کے اعلان کرے گا کہ مسیح کے آنے کے دن قریب آ گئے ہیں، تیاری کر لو۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے تو یہود نے یہی سوال کیا تھا کہ اگر تو مسیح ہے تو ایلیاہ نبی تو آسمان سے اترا ہی نہیں، تجھے ہم کیسے مسیح مان لیں؟ مطلب یہ ہے کہ ان کا بھی یہ عقیدہ تھا کہ ایک نبی آسمان سے اترے گا۔ آج اللہ تعالیٰ نے مسیح کو بھیجا ہے، مگر مسلمانوں کے اندر یہ عقیدہ یہود کی طرح رائج ہے کہ مسیح آسمان سے اترے گا، وہ دجال کے ساتھ جنگ کرے گا، ہم دیکھیں گے تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ یہ ساری باتیں غلط ہیں۔ حدیثوں میں جو مضامین بیان ہوئے ہیں ان کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے۔ اب اس کو سمجھنا کیسے ہے؟ میں آپ کی خدمت میں یہ درخواست کرتا ہوں
کہ آپ تھوڑی سی محنت کریں، کیونکہ آپ بھی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ اگر آپ کی محبت سچی ہے، آپ کا جذبہ ہے، دین اسلام کے ساتھ الفت ہے، تو آپ تھوڑی سی محنت کریں، کوشش کریں، اور وہ ساری حدیثیں اکٹھی کریں جس میں دجال کے آنے کا ذکر ہے۔ یہ مختلف کتابوں میں مختلف علامات بتائی گئی ہیں دجال کی، کہ وہ کیسا ہوگا، وہ کیا کیا کرے گا، کس طرح دکھے گا، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن دجال سے پہلے دجال کے گدھے کی بھی علامتیں ہیں کتابوں میں، کہ دجال کا ایک گدھا ہوگا جس کے اوپر بیٹھ کے وہ دنیا میں تباہی پھیلا دے گا۔ اس گدھے کے 2 کانوں میں درمیان میں 70 گز کا فاصلہ ہوگا۔ اس وقت گاز نہیں ہوتا تھا، جو بھی آلہ ہوتا تھا ناپنے کا، 70 گز کہہ لیں، 70 گز کا 2 کانوں کے درمیان فاصلہ ہوگا دجال کے گدھے کا، اور اس کا ایک قدم مشرق میں دوسرا مغرب میں ہوگا، یعنی ایک قدم اسلام آباد اور دوسرا پیرس، ایک مشرق میں ایک مغرب میں، اور اس کے پیٹ میں لوگ بیٹھیں گے۔ فرمایا دجال کا گدھا آگ کھائے گا، اس کی خوراک آگ ہوگی، اس کے پیٹ میں روشنیاں ہوں گی، اور چلنے سے پہلے اعلان کرے گا کہ جس نے جانا ہے بیٹھ جاؤ۔ یہ چند ایک باتیں ہیں دجال کے گدھے کے بارے میں، کہ وہ دجال کا گدھا ہوگا، اس کا مالک دجال ہے۔ دجال کے بارے میں فرمایا اس کی ایک آنکھ وہ کانا ہوگا، اور دوسری آنکھ بڑی روشن ہوگی، زمین کے تہہ میں چھپے ہوئے خزانے بھی دیکھ لے گا۔ کسی جگہ پر دائیں آنکھ سے کانا لکھا ہوا ہے، کسی جگہ پہ دونوں آنکھوں سے کانا لکھا ہوا ہے۔ میں اسی لیے عرض کی تھی کہ بھائی آپ خود بھی تھوڑی سی محنت کریں، کہ جب آپ تلاش کریں گے نا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کا یہ مطلب ہے۔ یقین کریں آپ کو مزہ آئے گا۔ وہ جہاں علاج کر رہے ہو وہ تے ہے ہی نہیں اتنے، وہ تے کال تے گیا ہے۔ اچھا اوئے نال دونوں اکھاں نال کانا کیڑا ہوندا بھائی؟ وہ اندھا ہوتا ہے۔ ہاں جی ہاں جی، کانا بھی تے سونا ستے ہیں اسی ایڈے بھی نہیں ستے، ہمیں سو رہے ہیں پر ایڈے نہیں سو رہے سی۔ دائیں آنکھ سے دونوں آنکھوں سے کانا، دائیں آنکھ سے کھانا ہوگا، یعنی جو دین کی سمجھ بوجھ ہے اس سے وہ اندھا ہوگا، بے بہرا ہوگا، اور جو بائیں آنکھ ہے اور دوسری روایت میں لکھا ہے کہ بائیں آنکھ سے کانا ہوگا، پھر اس کا کیا مطلب ہوا؟ اب یہ آپ ہی روشنی ڈال دیں۔ میری لائٹ گئی ہے اس ٹائم۔ دونوں اکھاں کے چلی گئی ساڈی لائٹ۔ اچھا وہ بھائی کو سمجھ آ گئی ہے، وہ اب جا کے میرا خیال ہے وہ کوشش کریں گے۔ ہاں وہ بہت غور کرنے نیکی کی۔ ہدایت لے لی انہوں نے، وہ وضو کر کے نماز پڑھیں گے، اللہ کا شکر ادا کریں گے، ایسی اچھی محفل میں سے ہو کے آئیں۔ صحیح، جی جی بالکل انشاءاللہ۔ 300 تو میر صاحب 150 بندہ رہ گیا جی، آئیو۔ کوئی گل نہیں، وہ جب کوئی مخالف ہوتا ہے نا، جو بات کرتا ہے آگے سے، کوئی بات سنتا ہے، بات کرتا ہے، پھر زیادہ لوگ متوجہ ہوتے ہیں، کیونکہ درس تو جو ہے وہ یوٹیوب پر کہیں لگا کر بھی سن سکتے ہیں اگر انہوں نے درس سننا ہے۔ یہ لوگ اصل میں مرغوں کی لڑائی دیکھنے کے زیادہ شوقین ہیں، یعنی کہ جب 2 بندے گفتگو کر رہے ہوں، ایک دلیل دے دوسرا دے، اس طرح پھر وہ زیادہ لوگوں کی توجہ ہوتی ہے بات کی طرف، کیونکہ وہاں پتہ نہیں کیوں فطرت ہے انسان کی، تو ایسے ہی چل رہا ہے سلسلہ نا۔ تو اب اگر مخالف کوئی نہ ہوگا اندر تو